बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां शहबाज शरीफ आज बिल आखिर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan। ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई। इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्लू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। अगर एक रत्ती बराबर हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, मियां शहबाज शरीफ बिला मुकाबला इलेक्ट हुए क्योंकि वोटिंग से पहले अपोजिशन ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया था। पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और एयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। और जब हल्फ का वक्त आया तो सदर साहब भी छुट्टी पे चले गए। आज की सूरत से दो सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल, इस हुकूमत की इखलाकी और सियासी पोजीशन क्या होगी? और दूसरा सवाल, क्या पीटीआई के इस्तीफे वाकई इस्तीफे हैं या फिर यह भी कप्तान का एक सियासी कार्ड है? क्योंकि अगर इमरान खान केपी के और पंजाब की असेंबली नहीं तोड़ते तो फिर ये इस्तीफे सिर्फ सियासी होंगे। पीटीआई के अरकान ऐवान में भी नहीं जाएंगे और इस्तीफे भी मंजूर नहीं होने देंगे। यहां एक और ज़िमनी सवाल भी पैदा होता है, इमरान खान ऐसा क्यों करेंगे? इसकी वजह ज़िमनी इलेक्शन है। इमरान खान के अरकान अपने हल्के ज़िमनी इलेक्शन के जरिए आज की हुकूमत के हवाले करने की गलती नहीं करना चाहते, लिहाजा ये मुस्ताफी भी रहेंगे और ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। क्या इससे इमरान खान को सियासी फायदा होगा? ये हमारा आज का इशू होगा। और नई हुकूमत के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या मुखालफ धड़ों की यह हुकूमत इन चैलेंजेस पर पूरी उतर सकेगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आप सदर साहब भी छुट्टी पे चले गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये हुकूमत बन ना सके। हुकूमत है कौन सी? तो लूली लंगड़ी एक फौरन हुकूमत की बनाई हुई एक ये कि कठपुतली है जो यहाँ पे नाचेगी कुछ दिन और फिर अल्टीमेट सॉवरेन के पास हमने जाना है, यानी अवाम के पास, और वो कितने दिन लगते हैं, बस यही एक है। बाकी तो इसमें क्या है गवर्नमेंट नहीं। अब देखिए सर, आखिरी हर बात तो यही है कि आप वज़ीर आज़म की कुर्सी भी लेकर चले जाएं, क्योंकि अब देखिए स्पीकर साहब, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर आज आपने बाइकआउट कर दिया सारी कार्रवाई का, अपना उम्मीदवार वापस ले लिया आपने, सदर साहब छुट्टी पे चले गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई गवर्नमेंट बने? नहीं, हम नहीं चाहते, कोई शुबा नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त एक ये जो ऐवान है ये अपना मैंडेट खो चुका है। इस ऐवान ने जो 2018 में था उस वक्त ये मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया था, जिसको 155 सीटें थी। अब आप 85 सीटों वाले को जो है अगर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इस तरह से जोड़ तोड़ करके, बानमती का कुनबा जोड़ के, और वो भी वाशिंगटन से बैठ के प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो जाएगा, तो जाहिर है उस ऐवान की या उस हुकूमत की क्या अखलाकी और कानूनी हैसियत होगी। लिहाजा बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हुकूमत बने और रहे, और इसीलिए हमने तो इस सिस्टम से ही बाहर आ गए हैं और हम लोगों के पास जा रहे हैं। अल्टीमेट सॉवरेन पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान के अवाम अपनी आज़ादी वापस लेके रहेंगे। तो आप मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते? नहीं, हम तो बिल्कुल उनको नहीं मानते। हम तो समझते हैं कि वो मखसूस चपड़ासी हैं और वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब तक वो अपने केसेस का फैसला नहीं उनका होता, और जिस तरीके से ये सारी गेम मैनिपुलेट कराई गई और फॉरेन प्लेयर्स ने इसको जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया,
اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اچھا فرمائیے، آپ کے جو استعفے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ نے استعفے اسپیکر صاحب کو جمع کروا دیے ہیں، اسپیکر صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، یا پھر آپ نے صرف ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پہ استعفوں کا اعلان کیا؟ اور صورتحال وہی ہے جو 2014 میں جب ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے اور اس وقت آپ نے استعفے دیے تھے؟ نہیں، ہم نے جمع کروا دیے ہیں سارے استعفے جو ہیں، وہ اسپیکر کے پاس جو اب قاسم سوری ہیں ان کو ہم نے سارے استعفے جمع کروا دیے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفے اب ایکسیپٹ ہو چکے ہیں؟ قانون یہ ہے کہ جب اسمبلی میں سامنے کھڑے ہو کے آپ استعفا دے دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اسی وقت ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب اگر الیکشن کمیشن ضمنی الیکشن کروانا چاہے ان تمام حلقوں میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ قانونی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ضمنی الیکشن کی طرف ہم نہ ہونے دیں گے نہ ہم جانے دیں گے۔ دیکھیں، پاکستان میں سیاسی جماعت ایک ہے، تحریک انصاف، باقی ساری تو ریجنل پارٹیز ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں حل صرف واحد حل جنرل الیکشن ہے، ضمنی الیکشن جو ہے ان کا کوئی چانس نہیں۔ اور اگر الیکشن کمیشن ضمنی الیکشن کرواتا ہے تو آپ ایک تو کوشش کریں گے کہ نہ ہو، اور اگر ہوں تو آپ کے امیدوار ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے؟ نہیں جی، ضمنی الیکشن کوئی نہیں ہونے، جنرل الیکشن ہی ہونے۔ اور یہ فرمائیے کہ یہ صوبائی آپ کی دو حکومتیں ہیں جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے، ایک خیبر پختونخوا آپ کی گورنمنٹ ہے، کیا وہ گورنمنٹ قائم رہے گی یا وہاں سے بھی استعفیٰ دیا جائے گا، اسمبلی ٹوٹے گی؟ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے یا پنجاب کی اسمبلی، اس کے بارے میں کیا لاہ عمل ہے آپ کا؟ یہ ایکچولی ہم نے رکھا ہے سندھ اسمبلی کے ساتھ۔ سندھ اسمبلی اگر پیپلز پارٹی توڑتی ہے تو پھر یہ اسمبلی بھی توڑ دیں گے تاکہ ایک وقت میں الیکشن ہو سکے۔ اور ابھی کے پی کے کی گورنمنٹ اور اسمبلی قائم رہے گی جب تک سندھ اسمبلی نہیں ٹوٹتی؟ جی، وہ قائم رہے گی۔ لیکن پنجاب میں بھی چیف منسٹر کا اب بھی ہونا ہے، ظاہر ہے انتخاب ہونا ہے، تو اس میں پرویز الہی صاحب آپ کے امیدوار ہیں، اور بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس پراپر ووٹس نہیں ہیں، تو وہ تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہاں پہ چیف منسٹر بن جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا پھر؟ نہیں، حمزہ شہباز کیسے بنیں گے؟ وہ تو 22 لوگ تو ہمارے ہیں وہاں پہ ٹوٹے، اور اب یہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں ہم نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے، وہ اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی، وہ کبھی ایک ہفتہ 2 دن آگے ہو جاتا ہے، کبھی 4 دن آگے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو یہ جو کورٹس کے اوپر اتنی کرٹیسزم آ رہا ہے، اس میں پرابلم یہی ہے کہ عدالتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اس کیس کا فوری فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے، اگر پنجاب کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کے وہاں پہ گورنر ہیں، کیا وہ بھی صدر صاحب کی طرح حلف نہیں لیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ تو صدر یا گورنر کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں ہم تو نہیں ڈسکس کر سکتے۔ اور کیا وہ بھی مستعفی ہو سکتے ہیں یا پھر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ عمر چیمہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ تو اب اختیار جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کا ہے، تو وہ تو عمر بھی استعفیٰ دے دے گا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اب ظاہر ایک نئی حکومت بن چکی ہے، تو اب آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ سڑکوں پہ ہوں گے، کنٹینر پہ ہوں گے، اور دوبارہ اسلام آباد آئیں گے، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہم اپیل کر رہے ہیں سوورن کو، یعنی ماسز کو، عوام کو۔ کسی بھی ملک کا جو الٹیمیٹ سوورن ہے وہ پیپل ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں وہاں کے۔ ہم یہ سارا مقدمہ عوام کی عدالت میں لے کے گئے ہیں۔ کل رات کو آپ نے دیکھا کس طرح پورے پاکستان سے لوگ نکلے، کونے خدروں میں، چھوٹے ڈسٹرکٹس میں، بڑے ڈسٹرکٹس میں، لاکھوں کروڑوں لوگ کل عمران خان سے یکجہتی کے لیے اور وہ اپنا اس حکومت کے خلاف سلیکٹڈ گورنمنٹ نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نکلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی قوم جاگ چکی ہے اور وہ ان لوٹوں کو، بے ضمیروں کو اور فورن امپورٹڈ گورنمنٹ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھیں جو صاحب، آپ کی حکومت بھی اتحادی تھی، اتحادیوں کی بیس پہ وہ گورنمنٹ بنی تھی، اور یہ گورنمنٹ بھی اتحادی ہے۔ اگر آپ کے پاس آج 172 لوگ ہوتے تو آپ کی گورنمنٹ ہوتی، اب 174 لوگ دوسری طرف جا چکے ہیں، آپ کے اتحادی ہے جن کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بنی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اتحادی گورنمنٹ ٹھیک ہے اور جو نئی اتحادی گورنمنٹ ہے وہ غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری 155 سیٹیں تھیں، ان کی 85 سیٹیں ہیں۔ دوسری بات، ہمارے جو اتحادی تھے وہ بھی ہمارے ہی ووٹ لے کے بنے تھے، اور آپ کو معلوم ہے پی ایم ایل کیو وغیرہ تو اپنی سیٹیں نہیں بچا سکتے تھے اگر ہماری وہ ساتھ جو ہے الائنس نہ ہوتے۔ یہ جو طارق چیمہ اور صالح ادھر گئے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہے اگر پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی ہے۔ یہ طارق چیمہ 3500 ووٹوں سے جیتا ہے، اس کی حیثیت تھی کہ وہاں سے ایم این اے بن جاتا۔ تو یہ جو اپنا ہم اگر اپنے لوگ کھڑے کیے ہیں، یہ ان سے ہماری ووٹوں سے آ کے ایم این اے بن گئے ہیں، تو اب یہ جو ووٹ ہے وہ تو ہمارے، اب یہاں پہ تو کوئی ایک نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی ایک چون چون کا مربع ہے یہ جو ابھی الائنس بنا ہے۔
تو یہ تو نہیں چل سکے گا. یہ فرمائیے کہ یہ جو آج نئے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے جو خط کے سلسلے میں کمیشن بنانے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا یہ کسی اور فورم پہ ایڈریس ہونا چاہیے اسے؟ نہیں، پہلے جب ہم نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں ہے؟ اب یہ اپنے خلاف کیس کی خود ہی تحقیق کریں گے، یعنی اپنے خلاف کیس میں خود ہی منصف بنیں گے. یہ تو ایک این آر او دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. ابھی یہ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ شہباز شریف کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی این آر او دے دوں گا. اب یہ خط ہر جگہ کھل گیا، ہر ایک کو پتہ چل گیا. اب اس میں تحقیقات ہو نہ ہو، یا ہم نے جو کمیشن بنایا ہے اگر انڈیپینڈنٹ بندہ لگائیں تو اس کے اندر ہم نے ٹی او آر دیکھے ہوئے ہیں، کیبنٹ کا وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مثلا کس کو اس کمیشن کا سربراہ بننا چاہیے؟ ہم نے تو جنرل طارق صاحب کو بنایا تھا، لیکن دیکھ لیں اور بھی لوگ ہیں جو بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کسی شخص کو نامینیٹ کر دیں گے اس کے لیے؟ جسٹس گلزار کو بنا لیں. اور آپ کے نمائندے جسٹس گلزار، اگر جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں خط کے معاملے میں کوئی کمیشن بنے تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ جسٹس گلزار جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آتی ہے، اس میں بن جائے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ چارٹر آف اکانومی اور الیکٹورل ریفارمز کے لیے اگر گورنمنٹ آپ کو یہ آفر کرتی ہے کہ آپ آئیں چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں یا ایک الیکٹورل ریفارمز کے لیے مل بیٹھ کے وہ فارمولا بناتے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصولی طور پہ تو چیف جسٹس پاکستان کو کمیشن بنانا چاہیے، اور یہ اب لیٹر کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ ان کو بھیجی گئی ہے. ان کو چاہیے جیسے میمو گیٹ میں سپریم کورٹ نے بنایا تھا، ان کو چاہیے کہ اپنا کمیشن بنائے. شہباز شریف اپنے کیس میں خود ہی کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا مطالبہ ہے پارٹی کی طرف سے؟ بالکل، یہ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے چارٹر آف اکانومی وغیرہ جو ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، کسی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی. تو جب حکومت نئی منتخب ہو کے آ جائے گی وہ چارٹر آف اکانومی کرے کچھ کرے، امپورٹڈ حکومت کو تو ظاہر ہے کوئی حق نہیں ہے کچھ بھی کرنا. اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا مفروضے پہ مبنی ایک سوال ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ واقعی باہر سے اس گورنمنٹ کو بنایا گیا، تو اب جو کمپوننٹس ہے بنانے کے لیے ظاہر ہے وہ آپ کے اتحادی ہیں. اگر آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے تو یہ گورنمنٹ نہ بنتی. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ آتا تو پھر بھی شاید یہ گورنمنٹ نہ بنتی. تو اب سوال یہ ہے، یا پھر مقتدر حلقے اگر نہ چاہتے یا وہ پاکستان کو قیاس سے باہر نہ نکالنا چاہتے تب بھی یہ گورنمنٹ نہ بنتی. تو اب آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سمجھتے ہیں، اپنے اتحادیوں کو سمجھتے ہیں، یا پھر ریاستی اداروں کو سمجھتے ہیں؟ سب سے آسان سولوشن سپریم کورٹ کے پاس تھا. جب کرائسس ہو گیا تھا وہ اس کو بھیج سکتے تھے الیکشنوں میں، اور الیکشن ہو جاتے ایک الٹیمیٹ سوورن یہ ڈیسائیڈ کر دیتا، چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہتر ہو جانی تھی، اسٹیبلٹی آ جانی تھی پاکستان میں. یہ جو سارا بحران پیدا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پیدا. تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے؟ پھر فیصلہ تو امپلیمنٹ کر دیا، تسلیم کیا کرنا ہے؟ فیصلے کے اوپر تو آپ نے تسلیم تو کرنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے، صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے فیصلے فائنل ہوتے ہیں. تو یہ بھی بے شمار اور غلط فیصلوں کی طرح درست فیصلہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کا فیصلہ کس نے مانا ہے آپ کا کہ وہ صحیح فیصلہ؟ تو آپ اسے مانیں گے نہیں؟ کو امپلیمنٹ ہو گیا اس کے باوجود؟ نہیں، میں دوبارہ اپنی آپ کی لائن جو ہے وہ تھوڑی غلط ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو اس لیے ماننا ہوتا ہے کہ وہ فائنل ہوتا ہے، ٹھیک، اس لیے نہیں ماننا ہوتا کہ وہ درست ہوتا ہے. ٹھیک. آپ اسے غلط سمجھتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسے مانا جانا چاہیے تو مان لیا آپ نے. ظاہر ملک میں نہ چلتا اس کی وجہ. ٹھیک. تو اب یہ فرمائیے، آپ ہر گلی میں، ہر سڑک پہ، ہر شہر میں نظر آئیں گے اب آپ انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے تو پھر ملک نہیں چلے گا اور ملک میں مزید بحران پیدا ہوں گے. یہ تو ہے، اب انفارچونیٹلی یہی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں تو بحران پیدا ہوگا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بحران جسٹیفائیڈ ہے؟ اس سے تو پاکستان کا نقصان ہوگا فواد صاحب. پاکستان کی قوم نے اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے، نقصان کی بات تو ہے ہی نہیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز کسی ملک کی ہوتی ہے وہ سوورینٹی ہوتی ہے، اس کی آزادی ہوتی ہے. باہر سے امپورٹنٹ گورنمنٹ کو جو تسلیم کرے گا تو وہ تو بغیرت ہوگا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ریاست کے ادارے ہیں، اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف غلط ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی. ہمارا موقف کس نے کہا غلط ہے؟ بس کسی جگہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کی سنوائی نہیں ہوئی، آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس کے اندر آپ کا جو موقف تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. آج بھی کسی جگہ پہ آپ کا موقف اپوزیشن نے نہیں مانا، آپ کے اتحادیوں نے نہیں مانا.
تو سپریم کورٹ نے اس کی تحقیقات کی ہیں. دیکھیے آپ کو کنونس کرنا تھا نا, آپ ان کو کنونس نہیں کر سکے, یہ بات درست ہے. اور جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے پوچھا گیا تو ان کی طرف سے جو اعلامیہ آیا وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا تھا. ذرا آپ اعلامیہ پڑھ لیں, مجھے بتائیں کہاں سپورٹ نہیں کرتا. اور آپ کے اٹارنی جنرل نے مدد کر لے اس موقع پہ کھڑے ہونے سے. اٹارنی جنرل نے کیا کہا؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ جو ڈپٹی سپیکر صاحب نے کیا میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا. ڈپٹی سپیکر صاحب نے آرٹیکل 5 کے تحت یہ کہا تھا کہ یہ غدار لوگ ہیں اور میں عدم اعتماد نہیں کرواتا, اور خط کا حوالہ دیا تھا انہوں نے. صحیح. اچھا, دونوں باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, یہ ویسی فیک نیوز ہے جیسے, کیونکہ میں تو کورٹ میں موجود تھا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جو کچھ روٹنگز ہیں میرے خیال میں جن کی اوپن ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو علی ظفر کا اور بخاری صاحب کا موقف تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مکمل آپ ان کو جو ہے کھول نہیں سکتے. اتنی بات انہوں نے اٹارنی جنرل نے کی تھی, اس سے زیادہ نہیں کی تھی. اور اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ تحقیقات کرتی اور یہ سارے معاملات دیکھتی تو ان کو پتا ہوتا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں وزن ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا فواز صاحب, آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا, یہ جو گورنمنٹ آج بنی ہے آپ اسے کتنے دن دیتے ہیں؟ آپ کب سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو تقریباً 4 ہفتے کے قریب, 4 ہفتے میں یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. یہ کیسے چلی جائے گی؟ آپ دیکھتے ہیں. نہیں, عوامی پریشر سے جائے گی یا اتحادی ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں, عوامی پریشر سے, یہ اتحادی بھی عوامی پریشر سے ناراض ہو. اور عوامی پریشر یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو گلیوں سے, بازاروں سے, سڑکوں سے نکال کے اسلام آباد لے آئیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ اس وقت؟ لاکھوں لوگ. اور اسی طرح کنٹینر پہ آئیں گے عمران خان صاحب؟ ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہو. فواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فواد حسن. فواد صاحب نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں, پوری زندگی بیوروکریسی میں انہوں نے گزاری اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد اس پورے ماحول کو, پوری صورتحال کو بڑی عمیق نظروں سے دیکھ رہے ہیں. فواد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر, یہ نئی حکومت تو بن گئی آج, یہ حکومت چل بھی سکے گی؟ بہت بڑا شکریہ جاوید صاحب پہلے تو آپ کو بلانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ, میرا خیال ہے یہ سوال ایسا ہے جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں بھی ہے اور زبان پہ بھی ہے. 22 کروڑ لوگ یہی سوچ رہے ہیں, اور 22 کروڑ لوگوں میں سے ہر شخص کے لیے یہ سوال اور اس کا جواب اس لیے اہم ہے کہ اس حکومت کے جو بھی یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, چلتی ہے نہیں چلتی, اس کا ان کی زندگیوں پر بھی اثر پڑنا. ٹھیک, یہ ہر پاکستانی پہ پڑے گا. یہ ہر پاکستانی پہ, اگر یہ چل گئی تب بھی اور اگر نہیں چلتی نہیں چلی تب بھی. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ملک کا جو بنیادی مسئلہ رہا ہے, جس مسئلے نے ہمارے ملک کو ہمیشہ معاشی گرداب میں بھی پھنسایا ہے اور باقی بھی تمام مسائل کی جو بنیاد بنا ہے, وہ ہے ایک سٹیبل گورنمنٹ, سسٹم آف گورنمنٹ کا نہ ہونا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وجوہات میں جانے کی نہ تو موقع ہے, نہ وہ پھر کسی وقت ہوگا تو ضرور بات کر لیں گے. اسٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک میں, بیسیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہ جو ٹرانزیشن ہے, یہ ٹرانزیشن بھی اپنی نوعیت کی پہلی ٹرانزیشن ہے ایسی جس میں اتنی اینیموسٹی ہے, جس میں اتنا کنفرنٹیشن ہے, اور جس کے نتیجے میں جو میں کہتا ہوں کہ ایک منقسم معاشرہ جو ہے وہ مزید تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. بالکل صحیح. تو معاشرے جو ہیں, حکومتیں اپنے معاشروں سے علیحدہ ہو کے نہ تو کامیاب ہوتی ہیں اور نہ ناکام. بالکل صحیح. جیسی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے, اور جیسے عوام ہوتے ہیں ویسی گورنمنٹ بنتے ہیں. جی, اور عوام جو ہے وہ گورنمنٹ کی, لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کی سمت کا تعین کر رہے ہیں, لیکن حقیقتاً وہ گورنمنٹ کی سمت کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں, کیونکہ ان کو اگلی انتخاب کا بھی فکر ہوتا ہے اور اس انتخاب سے ملحقہ جو تمام مضمرات ہوتی ہیں ان کا بھی فکر ہوتا ہے. تو یہ, اور اس حکومت کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں سارے مخالف ترجیحات, سارے ایک دوسرے کے مخالف. جی, جو کچھ دن اچھا, یہ فرمائے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا اس گورنمنٹ کا کل کے دن سے؟ جی, میرے سب سے تو دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے ایک وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑی معیشت ہے. اور معیشت کو پاکستان کی چلانا ویسے بھی بڑا مشکل کام ہے, لیکن پھر جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ میں اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے.
لیکن اس کی ایک پوٹینشیل پازیٹیو سائڈ بھی ہے، اور وہ پوٹینشیل پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ اگر یہ احساس سب لوگوں کو ہو، کوalition کے سب پارٹنرز کو یہ احساس ہو ٹھیک کہ ہماری کامیابی یا ناکامی سے نہ صرف یہ کہ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے، تو شاید فیصلہ سازی کا عمل ایک طرف سے بہت مشکل ہو سکتا ہے اور اتنا ہی آسان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ اس وقت سب کو احساس ہو کہ ہم جب مل کے چلیں گے تو تبھی ملک اس گرداب سے نکلے گا۔ دیکھیں جو اس وقت سیاسی قیادت ہے ان کے درمیان کم از کم نہیں، میں کل ویسے ہی انگلیوں پہ گن رہا تھا تو 600 سیاسی سالوں کی تجربہ ہے، 600 یہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں، اور میں صرف ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں۔ اگر باقی جو لوگ ہیں ان کو کریں تو پھر ہزاروں سالوں میں ہم چلے جائیں گے۔ کمبائن تو افیکٹ اگر ایک 75 سالہ ملک کی دیکھیں، ملک کی تاریخ میں پرابلم اتنی ہوتے ہیں جتنی طویل اس کی عمر ہوتی ہے، اور اس کی اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے جتنی طویل اس کی عمر ہوتی ہے، چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں نا، تو چیزیں سیٹل ہو جاتی۔ تو اگر 600 سال کی سیاسی تجربہ رکھنے والے لوگ باہم مل کے بیٹھ کے 75 سال میں بننے والے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے، اور اس معیشت کو جو سب سے مین چیلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے، سب سے پہلے ایک ملک کے نقطہ نظر سے، ایک ریاستی نقطہ نظر سے کہ اس ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اہم وہ عوام ہے کہ عام آدمی کی جو ضرورت ہے اس کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی جو ہے نا اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور گورنمنٹ کو سب سے پہلے اس چیلنج کو پورا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد دوسرا؟ جی دیکھیے نا، لیکن اس کو ہی ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، آپ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے فسکل ڈیفیسٹ میں کھڑے ہیں، آپ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کھڑے ہیں، آپ اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضوں پہ کھڑے ہیں، اور یہ جو تیسری چیز ہے اس میں تھوڑا سا لوگوں کی سمجھ کے لیے ذرا مزید تفریق سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنی ترقی کے لیے استعمال، قرضہ بنیادی طور پہ کسی بھی اکانومی کے لیے بری چیز نہیں ہے، پوری دنیا قرضوں سے چلتی ہے۔ جی، جاپان جیسا ملک 104% آف جی ڈی پی ان کا قرضہ، امریکہ خود امریکہ 120% سے زیادہ جی ڈی پی، 120%، چائنا اسی طرح، ہندوستان، سب لوگ جتنے بھی اکانومیز اس وقت ترقی کر رہی ہیں سب کا سب قرضہ ان کا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرض وہ کسی ملک کو سٹیبلائز اور امپاور کرتا ہے جو اس کی جو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ہے اس میں انویسٹ ہو۔ اگر قرضہ لے کے آپ اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں وہ فیصلہ کریں، یہ سب سے زیادہ اہم یہ، اگر آپ قرضہ محض اخراجات میں جو آپ کے گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی آمدنی اور اخراجات کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے قرضوں اور آپ کی سود کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو جائے، اور بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی پروگرام کے، آپ کی اکانومی کے شارٹ یا لانگ ٹرم ریکوائرمنٹس کو چھوڑ کے محض سیاسی بنیاد پر بنائے ہوئے پروگراموں پر صرف ہو جائے، تو پھر وہ قرضہ آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور لیکن یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، وہ یہ کہتی تھی کہ قرضوں کی مائنز جو ہیں آپ لوگ بچھا کر گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیونکہ سب سے اس وقت تو میاں نواز صاحب کے قریب آپ تھے، یہ فرمائیے گا کہ واقعی آپ نے ان نیسیسری قرضے لیے اور اس کا ریئیکشن ہے کہ آج پاکستان قرضوں کی گرداب میں پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک تو تاریخی طور پہ یہ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بہت مدت سے ایک ڈیفیسٹ اکانومی ہے، اس میں کسی ایک حکومت کی یا دوسری حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ہر بہت سالوں سے، مطلب کئی ڈیکیڈ سے ایک ڈیفیسٹ اکانومی ہے۔ 1 جولائی کو جب ہم اپنے کاروبار مملکت کا آغاز کرتے ہیں تو پچھلے 2 سال سے تقریباً یہ پوزیشن آن پہنچی ہے کہ ہم پہلا پیسہ جو خرچ کرتے ہیں وہ قرض کا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور وہ میجر چنک ہے۔ جی، وہ میجر چنک ہے، تو یہ تو آج کا وہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جی اس سوال کو چھوڑ دیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ جی 75 برس میں قرض کا کیا ہوا اور پچھلے 3-3.5 برس میں قرض کا کیا ہوا۔ 80% قرضہ لیا یہ میں مطلب ہم میں وہ فگرز دہرانا اس لیے نہیں چاہتا کہ فگرز اب اتنی مرتبہ دہرائے جا چکے ہیں۔ دیکھیے، قرضے ہم بھی جب 2013 میں پچھلی گورنمنٹ آئی تو اس گورنمنٹ کے سامنے بھی قرضے موجود تھے، ان کی ادائیگیاں بھی موجود تھی، سود بھی موجود تھا، لیکن بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ 5.8% کی رفتار سے ترقی کرتی ہوئی ایک معیشت تھی۔ میں انتہائی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ 2016-17 سے ہم لوگ یہ سب جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ایشو ہے ڈیٹ کا وہ چیلنجنگ ہے، وہ چیلنجنگ تھا لیکن تباہ کن نہیں تھا۔ تباہ کن اس کو اس حکومت نے پچھلی نے بنایا۔ وہ کس طرح سے بنا؟ اس لیے کہ دیکھیں، جب آپ کی معیشت بڑھتی ہے، گرو کرتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، ٹیکس بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، تو اس سے پھر آپ کی کیپیسٹی ٹو پے بیک
وہ بھی بڑھتی رہتی ہے. بہت بات ہوتی ہے کہ جی بجلی کے منصوبے فالتو بجلی بن گئی اور وہ بجلی کی وجہ سے, اور کیپیسٹی چارجز کی اتنی مرتبہ بات ہوتی ہے کہ جی اس کی وجہ سے بہت ہمارا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں ایک ایسی معیشت جس کو 2019, 20 اور 21 میں جس کی انرجی کی ڈیمانڈ 35,000 میگا واٹ ہونی تھی, ٹھیک, اگر وہ 35,000 میگا واٹ سے آپ اکانومی کو ایسے بریک لگائیں, آپ ایسی تباہی لے کے آئیں, آپ گروتھ کو ایسا ریورس سائیکل لگائیں کہ وہ جو رفتار ہے وہ -0.4 پہ چلی جائے, اور وہ جو آپ کی 35,000 میگا واٹ پہ جو آپ کے کیپیسٹی چارجز ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے وہ آپ کو 9,000 میگا واٹ کی پیداوار سے پورے کرنے پڑیں, ٹھیک ہے, تو یہ کتنا سمپل ارتھمیٹکس ہے جو غالباً چوتھی جماعت کا بچہ بھی. فواز صاحب ایشو یہ ہے کہ اس اکانومی کو یہ گورنمنٹ ری سٹارٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی, ایک سوال ہے. دیکھیں ری سٹارٹ تو بیسک میرا چونکہ یہ ایمان ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں, جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیلنجز کا حصہ اپنی جگہ ہے, کہ انٹرنیشنل معیشت کے جو چیلنجز اپنا حصہ اس کی اپنی جگہ, لیکن بہت بڑا حصہ اس میں مس گورننس اور لیک آف گورننس اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو گورن کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر بنیادی طور پہ آپ صحیح سمت میں استوار کر لیں گے, اگر بنیادی فیصلے آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں دو طریقے ہیں, اگر آپ یہ کنفیوزڈ رہیں گے کہ جی آپ ایک کیپٹلسٹ ماڈل آف اکانومی پہ ورک کرنا چاہتے ہیں یا سوشلسٹ ماڈل آف اکانومی پہ ورک کرنا چاہتے ہیں, تو آپ تباہی کی طرف جائیں گے. یہ ہم نے 3.5 سال کیا ہے. دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سوشلسٹ ماڈل, اگر آپ کیپٹلسٹ ماڈل آف اکانومی پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جی میں 200 لوگوں کو اگر احساس پروگرام میں مزید شامل کر لوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے 2,000 لوگوں کے لیے مزید روزگار پیدا کرنا ہے, مجھے 2,000 نئے انڈسٹریل یونٹس اس سال میں لگانے ہیں. سو آپ کی ترجیحات کا محتاج کم کرنا ہے, بزنس مین بڑھانے. میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی ملک جو 22 کروڑ آبادی ہے وہ محتاجوں کو کھانا کھلا کے نہیں چل سکتا. وہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دے کے چل سکتا ہے, وہ نئی انڈسٹری لگا کے چل سکتا ہے, وہ اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا کے چل سکتا ہے, وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے چل سکتا ہے, وہ باہر کی مصنوعات پر اپنی ڈپینڈنسی کو کم کر کے چل سکتا ہے, وہ معیشت میں ایک ایسا کانفیڈنس لا کے چل سکتا ہے جس میں دیکھیں دنیا میں کہیں بھی باہر کی انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کے اپنے سرمایہ کار انویسٹ نہیں بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس کا اپنا سرمایہ کار باہر جا رہا ہوگا تو باہر سے سرمایہ کار کیوں آئے گا یہاں پہ؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے جو میں نے دیکھیں پچھلے سالوں میں بھی کئی دوست جو اس حکومت میں تھے وہ آ کے بات بھی کر لیتے تھے, پوچھ بھی لیتے تھے, ایڈوائس بھی لے لیتے تھے, آف دا ریکارڈ ایڈوائس بھی لے لیتے. تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لوگ, جی تو میں انہیں ہمیشہ ایک ہی کہتا تھا کہ پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس ملک میں اس کی اکانومی میں وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ دوبارہ اپنے پاؤں سے کھڑی ہو سکے. میں بلکہ اکثر شاہ صاحب یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ زیر تعمیر ملک ہے, یہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اس میں اس کی ہر فیلڈ کے اندر گنجائش موجود ہے, کیونکہ یہاں تو ابھی کچھ چیز بنی ہی نہیں. ہم نے تو ابھی تک تندور تک نہیں بنایا کہ جس کے اندر وہ بندہ, ہمارا تندور جو ہے اس میں آدھا بندہ پہلے اندر گھستا ہے, تو ہم نے کوئی ایسا انسانی تندور بھی بنایا جس پہ بندہ باہر کھڑا ہو کے آرام سے روٹی لگا سکے. تو بڑی کیپیسٹی ہے. میں نے وقفہ لینا ہے لیکن سوال آپ کے پاس یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے بارے میں جو ابھی صرف حلف لیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اس کے بارے میں آج سے یہ خدشات ہے کہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. تو یہ کتنی دیر چل سکتی ہے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ گورنمنٹ چل جائے گی, اور اگر چل جائے گی تو کتنا عرصہ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اس حکومت کو بنیادی جو ریفارم ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے فوری طور پہ. صرف ریفارمز کرنی چاہیے بنیادی, جی, اور ریفارم ہی پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے. جو اس وقت ضرورت ہے وہ اکنامک ریفارم کی ہے. فارن پالیسی کے فرنٹ پہ اپنے تعلقات کو, اپنے دوستوں کو دوبارہ ساتھ لا کے کھڑا کرنے کی ہے. ٹھیک ہے, جو ناراض ہیں یعنی سعودی عربیہ ہے, ہم سے دور جا چکے ہیں, سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, یورپین یونین ہے, امریکہ ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی معاشی ترقی میں حصے دار ہے وہ امریکہ ہے, وہ یورپین یونین ہے, وہ چین اور سعودی عرب تو ہمارے ایسے دوست ہیں نا جن کی دوستی پہ اور جن کے جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا اس پہ سوال ہو ہی نہیں سکتا. ویسے ہوتا رہا یہاں پہ لیکن ہونا نہیں چاہیے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. فرسٹ کزن میں سمجھتا ہوں کئی جگہوں پہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ کردار ادا کیا, اور جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ان دو ملکوں کا کردار پاکستان کے لیے کتنا اہم رہا ہے. تو یہ ان دوستوں کو ساتھ لا کے دوبارہ کھڑا کرنا ہے, ان کے دلوں کی رنجشیں دور کرنی ہیں,
ان کو بتانا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ان کے لیے بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج وہ ہماری اپنی خود انحصاری ہے. ہمیں اپنی ترقی کی اپنے سر پہ اپنے بنیادوں پہ اپنے ملک کو ترقی دینی ہے. اس میں وہ جو حصہ ڈال سکیں وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی بھیک کی صورت میں ہو, وہ کوآپریشن کی صورت میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور وہی لانگ لاسٹنگ بھی ہوتا ہے. ایک ایسا تعلق, اور یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو نعرہ ہے جو باہمی اشتراک سے, فواد صاحب نے اسے لکھا بھی تھا اور اس کے بعد گورن بھی کرتے رہے, چلاتے بھی رہے, لہذا سی پیک کو زیادہ بہتر جانا. لیکن اس میں لیڈرشپ اور اس میں جو ویژن ہے وہ تو میاں نواز شریف کا تھا اور چینی حکومت اور چینی زوما کا تھا. ہماری ذمہ داری سول سرونٹس کے طور پہ امپلیمنٹیشن کی تھی, اور اس امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بھی بات میں کلیئر کر دوں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے جو آپ کو سپیس دیتی ہے کہ آپ وہ کام کریں. انفارچونیٹلی اس حکومت نے اپنے سول سرونٹس کو وہ سپیس نہیں دی, اور وہ نہ دینے کی وجہ سے خاصی خرابیاں پیدا ہوئیں. اور اسی سے وہ دوسرا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو فوری طور پہ اسے ایڈریس کرنا چاہیے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بیوروکریسی کو حکومتوں یا پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ الائن کر دیا گیا کہ جی یہ تو نواز شریف کی بیوروکریسی ہے, یہ تو جی پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے. 2013 میں جب حکومت آئی تو 10 سال پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, اور اس کے بعد پھر 5 سال آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیوروکریسی جو ہے یہ آصف زرداری صاحب کی بیوروکریسی ہے یا پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے یا یہ جنرل پرویز مشرف صاحب اپنی بیوروکریسی چھوڑ گئے ہیں. وہ بیوروکریسی وہ تھی جو سرکاری ملازم تھے, سرکار سے تنخواہ لیتے تھے, اور ان کا کام پولیٹیکل لیڈر اسٹیٹ کے ملازم تھے, ان کو ایڈوائز کرنا. اور اس بات سے قطع نظر ہو کہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اگر آپ جن کے سر پہ یہ حکومت چلنی ہے, جنہوں نے ان کی پالیسیوں پہ عمل درآمد کرنا ہے, اگر ان میں اعتماد کا فقدان ہوگا, اور اگر پچھلے 3.5 سال کے حالات نے انہیں ڈبوں میں بند کر دیا, روز یہ پوچھتے تھے کہ میں آج دفتر آؤں یا نہ آؤں, اور اگر آؤں تو کسی کاغذ پہ دستخط کروں یا نہ کروں. اس صورتحال سے نمٹنا جو ہے بہت ضروری, ایک کلیئر میسج جانا چاہیے حکومت کی طرف سے. میاں شہباز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی کا اعتماد بحال کریں. جی, اعتماد بحال کریں, اور ان کی جو سلیکشن ہے وہ ان کی اہلیت اور ان کی انٹیگریٹی کی بنیاد پہ ہو, اس بنیاد پہ نہ ہو کہ وہ عمران خان کے ساتھ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کام کرتے رہے ہیں یا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کہیں پہ کام کرتے ہیں. اس سے بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ عمران خان صاحب آپ دیکھیں نا, 2 چیلنجز ہیں. ایک تو اتحادی گورنمنٹ ہے یہ, اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی اتحادی گورنمنٹ ہے کہ اتنے مخالف قسم کے جو گروپس ہیں وہ اکٹھے ہوئے, ایک اندر سے پرابلم ہو گیا. دوسرا پاکستان کے چیلنجز بے تحاشا ہیں, کچھ 24-25 ایسے چیلنجز ہیں جن سے فوری طور پہ اس گورنمنٹ کو نبٹنا پڑے گا. اور تیسرا عمران خان ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وہ اب سڑکوں کے اوپر ہے. تو یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب ڈنٹ ڈال سکتے ہیں گورنمنٹ میں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی اور عمران خان پاکستان کی, آج کے پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت. اگر کوئی اس سے صرف نظر کرنے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ یہ حکومت ہی کیوں نہ ہو, تو وہ اپنا نقصان کرے گی. دیکھیے پالیٹکس جو ہے اس میں 2-3 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ بیک وقت اپنی سٹرینگثs کا احساس ہونا کہ میری اپنی قوتیں کیا کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوٹینشیل آپ کے اوپوننٹس ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل اوپوننٹس ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے کچھ دنوں میں ماحول یہ دشمنی والا بنا دیا, لیکن ایسا ہوتا نہیں. لیکن پولیٹیکل اوپوننٹس کی سٹرینگثs کا اس سے بہتر ایویلیویشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. تو جو سب سے زیادہ اس حکومت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں پہ پبلک کو ریلی کیا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو اگر یہ ایڈریس کر لیں گے تو شاید وہ سٹرینگثs ریزنیبلی ریڈیوس ہو جائیں گے. مثلا غربت کو ختم کر لیں, بے روزگاری کو ختم کر لیں. لیکن معاشی ترقی تو ہر چیز کی بنیاد ہے. بھوکے پیٹ میں لوگوں کے ذہن میں ہر طرح کا سوال آتا ہے. بھوکے پیٹ میں ہر طرح کی سازشی تھیوری جو ہے نا وہ آپ ماننے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اچھا آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا سر کہ اس گورنمنٹ کو وہ کون سی غلطی ہے جو نہیں کرنی چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ اس حکومت کو سب سے پہلے تو کسی سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لینا چاہیے. بہت اچھی بات. اس کو سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ انتقام آپ کو تھکا دیتا ہے. یہ انتقام آپ کو نہ صرف یہ تھکا دیتا ہے بلکہ یہ آپ کو گھن کی طرح اندر سے کھا جاتا ہے.
آپ کی تمام تر جو پازیٹیو انرجی ہے کسی بھی انڈیویجول کی یا کسی بھی ادارے کی یا کسی بھی حکومت کی، اس کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے، اور یہ ہم نے 3.5 سال میں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئی تھی اور وہ ناکام ہوئی۔ میں بالکل ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، اور اس طرح سے ناکام ہوئی کہ بہت سی لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اگر نئے آج پاکستان کی تبدیلی کی جی امید، جو تبدیلی کی امید، اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ امید ہے، لوگوں کو ہونی چاہیے۔ یہ کوئی کسی کا ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہنے کا کوئی اختیار یا کوئی ایسا ہے نہیں، جو اگر اس سے بہتر پروگرام لے کے کوئی آتا ہے تو وہ اس کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ آگے آئے۔ بالکل صحیح، تو اس حکومت کو سب سے بڑی جو غلطی جو اس کو کرنا چاہیے، جو سب سے پہلے وہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ دیکھے کہ وہ کون سے ایشوز ہیں جن پہ پبلک جو ہے وہ کنسرن لیتی ہے، اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اگر یہ ایڈریس اور انتقام نہیں لینا چاہیے، کہ بڑا دل کرے۔ میں تو نہ کرنے میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے جتنا مرضی کوئی ان کو ابھارے، انہیں انتقام کے راستے پہ نہیں چلنا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا فواد صاحب، لیکن ایک چیز میں فواد صاحب کی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے ان سے ایک ایڈوائس مانگی تھی کہ ایک لفظ میں کوئی ایڈوائس دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ تو بڑے دل کے ساتھ یہ حکومتیں چلتی ہیں اور ملک چلتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو چھوٹا کر لیں گے تو نہ گورنمنٹ چل سکے گی اور نہ ہی ملک چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔